अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पीटीआई और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा, बाकायदा अपनी चारों टांगों पर खड़ा है और अब ये समझ नहीं आ रही कि इस ऊँट का रुख किस तरफ है, ये जाएगा कहाँ या कहीं नहीं जाएगा। आज इरफान सदीकी जो हुक्मरान जमात नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने भी पीटीआई के हवाले से कुछ गिले शिकवे किए हैं। उनकी कुछ बड़ी तवक्कुआत थी, पहले उसको सुन लेते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डीजोरे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर अली ख़ान, उन्होंने भी मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जवाब दिया। तो आपने सुना दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी एडवोकेट ने, और हुक्मरान इत्तेहाद के नुमाइंदा कहें इंजीनियर कमरुल इस्लाम, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फैसल चौधरी साहब, ये जो आज बाकायदा तरदीद कर दी गई है कि पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की कमेटी के साथ हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल नहीं हो रहे, तो इसमें तो मेरे ख्याल में इसमें वज़न तो है आपकी बात का, मगर फिर मुज़ाकरात के अंदर भी जो कहा जा रहा था कि तहरीरी तौर पे मुतालबात जमा कराए जाएंगे, जो आपके लीडरान ने भी कहा था, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? मतलब इसकी वजह दो हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है दोनों तरफ से, हमारा भी बहुत ज्यादा अदम एतमाद है और ये ऐसा टीजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये हो जाएगी रफा को इतना बड़ा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इमरान खान साहब, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि तहरीरी मुतालबात जमा करा दिए जाएंगे आइंदा चंद दिनों में? जी मैं यही अर्ज करूँ कि इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो ग्रांट की जाए हमारी कमेटी को, ताकि जो है वो उनसे मिल के गाइडलाइन मिले, जिस तरह से वो एक सहूलत हासिल है जरदारी साहब को हासिल है, या नवाज शरीफ साहब को हासिल है, शहबाज शरीफ साहब को अपने लोगों के साथ बातचीत करने की। तो ये जो सहूलत है ये तो हुकूमत, क्योंकि वो तो जेल में है ना, कोई बनी गला तो बैठा नहीं हुए, यहाँ कोई ओपन जगह तो नहीं है। आप जेल में रखेंगे तो जेल में तो हुकूमत ही उनकी एक्सेस करा सकेगी। अब स्पीकर साहब ने या राना साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बताने के बावजूद जो है वो नहीं उनकी एक्सेस। आज मैंने एप्लीकेशन भी दी है वहाँ पे इमरान खान साहब की तरफ से कि भी मुज़ाकराती कमेटी को कोई एक्सेस ग्रांट करें। तो या तो ये है ना कि ये सारी बात हो और फिर पीटीआई ने कहा होगा कि हम नहीं देंगे, तो फिर तो चले आपकी बात में वजन भी है। इमरान खान साहब से मुलाकात पिछली जुमेरात को जब ये हुआ था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जी आप एक्सेस ग्रांट करें मुज़ाकराती कमेटी को, होनी चाहिए। और ये पहली भी ये जो हुकूमती कमेटी के जो संजीदा लोग हैं उन्होंने कहा कि हाँ एक्सेस होनी चाहिए और बिल्कुल कोई रुकावट के बगैर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो फिर जो ये तो हुकूमत ही बता सकती है कि फिर रुकावट क्या है। कमरुल इस्लाम साहब, मुझे लगता है कि इसमें दो ग्रुप हैं, जो कि एक ग्रुप जो है जो मरियम नवाज के ताबे है या वो कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, वो इसको सबोटाज करना चाहते हैं। आखिर वो क्यों नहीं चाहते आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात? बेनिफिशियरी है ना, क्योंकि ये अदम इस्तेहकाम है या जो एक हीटेड एटमॉस्फेयर है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फैसल चौधरी साहब, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इससे नून लीग को क्या नुकसान होगा? किसी और निकाल हो जाएगी तो डर देने इस गाल तो, मतलब कोई थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। वो यही उनका ख्याल है ना, क्योंकि वो देखिए ना ये सारी जो आपने तो खुद रिपोर्ट भी किया हुआ है, जितनी ये इलेजिटिमेसी जो लेजिटिमेसी का क्राइसिस है वो बड़ा सीरियस है हुकूमत का। तो वो हर हुकूमत जो फियर फैक्टर पे या अदम इस्तेहकाम के एडिफिस पे कायम है, वो क्यों चाहेगी कि उसमें कुछ लोग हैं संजीदा, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे ख्याल लगाए संजीदा लोग हैं, कुछ लोग संजीदगी से। आप ये कह रहे हैं कि इस बात का खदशा मौजूद है कि नून लीग को हटा के आपको हुकूमत में बिठा दिया जाएगा, इस वजह से नून लीग मुज़ाकरात कामयाब नहीं। हम तो किसी हुकूमत में जा रहे हैं, हम तो इलेक्शन के जा रहे हैं आना चाहते हैं, हम तो कोई और फैसला नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है किसी के ज़हन में जो है वो चले अपना होगी ये बात कि जिस तरह से। चले देखते हैं कमरुल इस्लाम साहब के जहन में क्या है, नून लीग के रहनुमा हैं। कमरुल इस्लाम साहब, ये आप भी जेल में रहे हैं, तो खान साहब जेल में हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई से, तो आप नहीं समझते कि ये अनइंटरप्टेड
ایکسیس ہونی چاہیے ویسے خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی تاکہ مذاکرات کو جی پہلے تو میں جوئی صاحب نے جو فرمایا اس کا جواب دے دوں کہ یہ کون سی لاجک ہے کہ مسلم لیگ نون ہی مذاکرات کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کے ہی ڈومیننٹلی ممبرز اس مذاکراتی ٹیم میں ہیں، مسلم لیگ نون کی ہی مرکز میں حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی صوبے میں حکومت ہے، اب مسلم لیگ نون ہی ان مذاکرات کو ناکام کرنا یا سبوٹیج کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک یہ تو بالکل ظاہر ہے، تو یہ بالکل ظاہر نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اپوزٹ بات ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جی مسلم لیگ نون کا یہ گروپ یعنی جن کی پنجاب میں حکومت ہے وہ سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو نون سے شین نکالنے کی باتیں تھیں یہ کتنا عرصہ پہلے رہیں، اب یہ ریورس کر کے تو شین سے نون نکالنے کی، یا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ کیا اس عدم استحکام یا اس استحکام کا جو مذاکرات کے نتیجے میں آئے گا، جو اب لگ رہا ہے کہ شاید یہ اونٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ یہ کھڑا ہے چاروں پاؤں پہ، یہ چہل قدمی کر رہا ہے میرا خیال ہے، اور ابھی بیٹھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کا کنڈکٹ دیکھتے ہیں۔ اب جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا خصوصاً تحریری جو مطالبات تھے، پہلی میٹنگ میں فیصلہ ہوا جو کہ جس کے بعد کہ 1 جنوری کو تحریری طور پہ یہ مطالبات اپنے سامنے رکھیں گے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ تحریری طور پہ باتیں سالڈ باتیں ہوتی ہیں، ماضی کے حوالے سے دیکھیں، پھر بعد میں نہیں ifs and buts آ جاتے ہیں، تو وہ وہی اس پہ بات پہ واپس آئیں تو بھائی مرکز میں تو استحکام آ جائے گا مذاکرات سے، اور صوبے میں جہاں پر بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے، مرکز میں تو چلیں اتحادی جماعت کی محتاج ہے مسلم لیگ نون، لیکن صوبے میں تو بھاری اکثریت ہے، تو وہاں پہ کون سا عدم استحکام کا خطرہ ہے مذاکرات سے؟ تو یہ جو دور کی کوڑی لانے کی ہماری ایک ہے اور ہر چیز میں وہ تلاش کرنے کی، میرا خیال ہے یہ نہیں ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ کی، میوچول انڈرسٹینڈنگ کی، یا کہیں نہ کہیں میوچول ٹرسٹ کا فقدان ضرور ہے، جو کہ دور ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میوچل ٹرسٹ کا ایک مسئلہ ہے، اس کی وجہ خفیہ مذاکرات کے بھی خدشات ہیں نا، تو آپ تحریک انصاف کی اس وضاحت کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور چینل سے مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے، آپ اس وضاحت کو تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں اگر اب یہ تو پی ٹی آئی بہتر جانتی ہے کہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں ویسے نون لیگ کی؟ جی میں وہی ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی جو خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ ہم ڈائریکٹ مذاکرات کریں اور ہم سیاسی لوگوں سے نہ کریں، تو آپ انڈائریکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات آپ ڈائریکٹ نہیں ہو رہے، یہ انڈائریکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہو انہی سے رہے۔ میں نے کہا ان کی جو خواہش تھی بڑے عرصے سے اور باواز بلند خواہش تھی، تو وہ والی جو خواہش ہے وہ کس حد تک وہ امید بار آئی ہے اس کے بارے میں تو وہی اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس فقدان کا تعلق ہے، یہ فقدان اس وجہ سے ہے کہ ماضی میں ہمیشہ جب کمیٹیاں بنائی گئی، آپ اچکزئی صاحب کو ایک ٹائم پہ پورا اختیار دے دیا گیا تھا، پھر وہ اچکزئی صاحب کی وہ جو سربراہی میں کمیٹی کا قیام تھا یا اچکزئی صاحب کو اختیار تھا وہ کہاں گیا؟ 2014 میں شاہ محمود قریشی صاحب کی کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے دھرنے کے دوران، اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ اور اب بھی لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے اس کمیٹی کو صرف ایک اختیار دیا جائے گا۔ میں تحریک انصاف کی کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اختیار نہ کا اختیار ہوگا کہ آپ نے نہ کرنی ہے، جو ابھی حالات باقی یہ ہے کہ دونوں طرف سے ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جس پہ ہم بالکل مایوسی کا اظہار کر دیں، یا ہم بہت روشن امیدوں کا اظہار کر دیں۔ مذاکرات آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ثاقب بشیر صاحب، آج بانی پی ٹی آئی عمران خان نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل کے دوران، اور انہوں نے ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فوجی حکومتوں اور فوجی آمروں کے بیچ موازنہ کیا ہے، بقول خان صاحب کے کہ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لاء تھا۔
پھر آگے جا سے کہتے ہیں کہ مشرف اس حوالے سے قدر لبرل تھا. جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے. تو خان صاحب کو ایک ایسی سیاسی صورتحال کے اندر کیا فوجی حکومتوں کے بیچ اس طرح کا موازنہ کرنا چاہیے کہ فلاں فوجی حکومت اچھی تھی اور فلاں جو ہے بڑی بری تھی؟ خان صاحب آپ کے خیال میں ابھی تک کچھ ریئلائزیشن ان کو نہیں ہوئی کہ کوئی فوجی حکومت اچھی یا بری نہیں ہوتی, فوجی حکومتیں ساری بری ہوتی ہیں؟ تو آپ کے خیال میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ابھی بھی ایشو ہے, چل رہا ہے؟ یہ ایک بات تو ریئلائزیشن کی ہے, اور دوسری جو ایک ڈیبیٹ ہے آج کل کہ ان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ کو مس یوز ہو رہا ہے, اور یہ ٹویٹر پہ میسج آیا, میں وہی کہنے لگا ہوں کہ وہ بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نا, تو یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے آج بولا ہے, اس لیے یہ لکھا گیا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ باہر والے کر رہے ہیں, باہر والے نہیں کر رہے, جو اندر ہے خان صاحب نے خود یہ باتیں کی ہیں. اٹ مین کہ وہ ابھی بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی وہ تو بالکل ویلڈ ہے, جتنے بھی ملٹری ڈکٹیٹر کے دور ہیں ان کو تو وہ تو ایکولی اس کو دیکھنا چاہیے. اس کی یہ بھی وجہ کہ مشرف کے جب خلاف کیس چل رہا تھا تو خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو خان صاحب نے ایسے وکلا کو مشرف کی پروسیکیوشن ٹیم میں ڈالا تھا, فروغ نسیم ہو گئے, انور منصور ہو گئے, کہ جو مشرف کے پہلے وکیل تھے اور پھر وہ حکومت میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بھی تھے. تو پروسیکیوشن ٹیم کو کہا گیا تھا کہ مشرف صاحب کو خلاف سزا کی مخالفت کرنی ہے, یعنی ایک دم سے یو ٹرن ایک لیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک ابھی تک وہ مشرف صاحب کے سحر سے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت نہیں نکلی؟ وہ تو میرا خیال میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس قسم کے جو ڈیسیجنز ہیں, کسی نے بھی کوئی اتنے ہارڈ قسم کے جو ملٹری ریلیٹڈ کوئی ڈیسیجن ہے وہ نہیں لیتے اپنی, جب ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو ابھی موجودہ سیٹ اپ دیکھ لیں 2022 سے اب تک ان کی بھی یہی پوزیشن ہے, یا پی ٹی آئی تھی یا اس سے پہلے بھی کوئی بہت ہارڈ قسم کے ہمیں کوئی ڈیسیجن ہوتے نظر نہیں آتے. تو وہ بھی ایک ایسا ہی ڈیسیجن تھا. میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں باجوہ یا کے حوالے سے یا ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, کہتے تو ہیں. اب وہ باہر آئیں گے یا دوبارہ اقتدار ملے گا تو انہوں نے کتنا سیکھا ہوا ہوگا تب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک عام سوال ہے. پھر ایک تردید بھی کر دی ہے, کسی قسم کے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ. جی, وہ بشرا بی بی کے حوالے سے پچھلے کافی دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھی, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بشرا بی بی نہ کسی سے بات کر رہی ہیں, نہ کوئی بیک ڈور ہماری بات چل رہی ہے. لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی, مجھے انڈائریکٹلی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں, یا اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جب اٹک جیل میں تھے تب بھی ایک انڈائریکٹلی پیغام آیا تھا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی دیا گیا ہے, پھر کہتے ہیں رابطہ نہیں ہے. آج بھی جب جو وہاں پہ علیمہ خان ہے وہ انہوں نے ٹاک کی جب, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈائریکٹلی پیغام دیا گیا تھا, ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں انڈائریکٹلی پیغام دیا گیا تھا کہ آپ جو بنی گالا شفٹ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرف تردید تو مکمل کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے, جو بیک ڈور مذاکرات ہوتے ہیں وہ پبلکلی بتائے تو نہیں جاتے, تو نہ ہی مانے جاتے. یہ مسلم لیگ نون کے بھی جب چلتے رہے, وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں 2019 جب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی سیم پیج ہے, تو اس وقت وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں ہمیں آفریں آ رہی تھیں, ملاقاتیں ہو رہی تھیں, بیک ڈور رابطے تھے. خواجہ صاحب نے بڑی دیر کی آتے چلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی والے سے بات کریں گے. پی ٹی آئی کے رہنما ایڈوکیٹ فیصل چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا بہت ہی خاص مہمان, پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ثاقب بشیر بھی موجود ہیں. راجہ صاحب, یہ جو آج تحریری مطالبات کے حوالے سے حکومت مطالبہ کر رہی ہے اور بظاہر تاثر دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسے کون سے مطالبات ہیں جن کے حوالے سے آپ نے پہلے کمٹ کیا تھا بظاہر کہ آپ تحریری طور پہ دیں گے اور اب نہیں دیے جا رہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, مطالبات ہمارے بالکل واضح ہیں, حکومت جانتی ہے. 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے, جو ہمارے اسیران ہیں ان کو ضمانتوں پہ رہائی ملے. 600 دن ہونے کو آئے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کو, 500 دن سے زیادہ شاہ محمود قریشی, میاں محمود رشید, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ, سینکڑوں اور. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی ضمانت نہ ہو. اور عمران خان صاحب کو بھی ہم
انہی سیاسی قیدیوں کی فہرست میں شامل کرتی ہیں. یہ بالکل واضح بات ہے, ہمارے مطالبات بالکل واضح ہیں. ہم نے یہ کہا تھا, حکومت کی طرف سے اصرار ہوا کہ ہمیں لکھ کے دیجیے. ہم تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, بات واضح ہے. آپ میٹنگ کے منٹس بنائیے اور اس پہ عمل کیجیے, آگے بڑھیے, بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے کہا کہ لکھ کے دیجیے. ہم نے کہا ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیجیے, ہماری ان سے ایک ملاقات ایسے ماحول میں ہو جہاں نہ آلے نصب ہو نہ اہلکار ہوں, تاکہ ہم کھل کر ان سے بات کر سکیں. اور یہ بالکل سب نے مانا کہ یہ ضروری ہے. پچھلی میٹنگ میں حکومت کی طرف سے کوئی بظاہر تعامل نہیں تھا, لیکن اب میٹنگ 2 تاریخ کو تھی ہماری, آج 6 تاریخ ہو گئی. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میٹنگ کب ہوگی. 3 کو ہونی تھی, 4 کو ہونی تھی, 5 کو ہونی تھی, 6 بھی گزر گئی. یہ میٹنگ کیوں نہیں کرائی جا رہی عمران خان صاحب سے؟ وہ یہیں اڈیالہ میں موجود ہیں اور ہم سب بھی یہاں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مشاورت کریں اور آئیں, بات آگے بڑھے. یہ جان بوجھ کر یہ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا کوئی مذاکرات سے بھی تعلق ہے یا پھر حکومت ایسا سوچتی ہے؟ دیکھیں, ہماری نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اور جو پشتنا ہیں ان کی طرف سے کوشش ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور اس لیے یہ القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب یہ آئے گا اور اگر یہ اسی طرح آتا ہے جس کی ہمیں توقع ہے کہ خان صاحب کے خلاف آئے گا, تو پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہوگی اسی طرح کی جیسے عدت کے بعد ہوئی تھی, کہ ایک معاملہ جس میں ٹرسٹ بنتا ہے, خان صاحب کو ایک پیسے کا یا بیوی کو فائدہ نہیں ہوا, حکومت کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا, پیسہ جو شاید پاکستان کبھی آنا ہی نہیں تھا. 20 سال آپ لڑتے رہتے, اگر برطانیہ کی عدالتوں میں پھر بھی شاید نہ آتا, وہ آیا. زر مبادلہ کے ذخائر میں 190 ملین پاؤنڈ کا اضافہ ہوا اور اس پہ 20 ارب روپے کا منافع کما کے حکومت نے وہ پیسہ وصول کر لیا. یہ کیا مقدمہ ہے جس کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے؟ تو حکومت بڑھے آگے اور کہ جو جس کسی کو بھی کہنا ہے کہ فیصلہ سناؤ, ہمارا اس فیصلے کے حوالے سے کوئی یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے, اور اس کو مذاکرات سے ہم بالکل نہیں جوڑنا چاہتے. ٹھیک ہے. ثاقب بشیر کچھ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب, یہ 8 فروری الیکشنز کے خلاف جو عمران خان صاحب کی درخواست ہے وہ کل آئینی بینچ کے سامنے فکس ہے, اور ہم نے دیکھا کہ پہلے عمران خان صاحب بہت کہتے رہے, قاضی فائزہ کے دور میں بھی ہمارا کیس فکس کیا جائے, اور بار بار خطوط لکھتے رہے. پچھلی سماعت پر آپ کے وکلا نہیں تھے, تو کل کیا پی ٹی آئی کے وکلا تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے اور پورا کیس پیش کریں گے, یا کل بھی تاریخ لی جائے گی؟ نہیں, ہم تو تاریخ نہیں لیں گے. دیکھیں, یہ غالباً وہ مقدمہ ہے جو حامد خان صاحب نے دائر کیا ہوا تھا, اور اس میں تقاضا یہی تھا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا جائے, جیسا کہ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا. ناصر الملک صاحب نے اس کی سربراہی کی تھی جو اس وقت چیف جسٹس تھے. اگر ایسا کمیشن بنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے الیکشن جتوائے گئے ہیں. میرا حلقہ لے لیں, 436 پولنگ اسٹیشن تھے, ہر پولنگ اسٹیشن میں نے جیتا, لیکن جب اگلے دن رزلٹ آیا تو پتا چلا کہ 170 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے, جو تناسب ہے ووٹ کا, وہ 90% سے اوپر چلا گیا, جبکہ انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا تناسب جو ہے وہ 40% سے کم ہے, اور پورے حلقے میں جو تناسب ہے وہ ایسے معاملات ہیں 40% ہی ہیں. یہ جب سامنے آئیں گے تو مذاکرہ خیز ایک صورتحال سامنے آئے گی کہ 70-80 سیٹیں کس طرح پی ٹی آئی سے چھینی گئی. اس پہ آپ کی راجہ صاحب, آپ کی اس پہ حکمت عملی کیا ہوگی کل سپریم کورٹ کے سامنے؟ کیا آپ لوگ پیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں, یہ مقدمہ حامد خان صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں ہے, وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے کریں گے. سینئر وکیل ہیں, یہ ہم نے انہی کے سپرد کیا ہے معاملہ. لیکن ہم اس کے علاوہ جو ہمارے تقاضے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ ہیں کہ جو الیکشن ٹرائیبیونل انہوں نے بدل دیے. قانون یہ تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج سنے گا الیکشن کی اپیلیں, قانون بدل کے آپ نے کہا کہ اب الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جج لگائے گا. لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس شاہد کریم صاحب, یہ زبردست فیصلہ تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس شہزاد احمد خان کے جو نامزد
جج صاحبان ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل ان کو مقدمے دیے جائیں اور ان کے مطابق فیصلے ہوں ان کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق. اس کو رد کرایا گیا سپریم کورٹ سے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے معاملہ واپس بھیجا. شہزاد احمد خان صاحب کو ایلیویٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا. ان کے نامزد تمام ججوں کو فارغ کیا گیا اور ان کی جگہ ریٹائرڈ جج جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے لگائے اور سپریم کورٹ کو کہا کہ سب کچھ ایما سے ہوا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی. یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں یا نہیں ہے, اور اگر یہ مذاکرات اس کی آپ کے مطابق تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو خان صاحب نے دے رکھی ہے, تو یہ کیا نیکسٹ میٹنگ کب ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ بات نہیں ہوتی, بات تو بہت سادہ ہے, اگر یہ بات نہیں ہوتی تو بالکل مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اور ہم ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے جو 26 نومبر کو خون بہا ہے اس کا حساب مانگنے سے. اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں, آج دن تک لوگ گمشدہ ہیں, اب 6-7 ہفتے ہونے کو آئے ہیں, ان کے پیارے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. 50 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں اور ہم یہی اندیشہ کرتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہوئے اور ان کی لاشوں کو اسی طرح دفنایا گیا جس طرح میں ہوا تھا. لوگ زخمی ہیں, وہ بیان نہیں کر سکتے, جو زخمی سامنے آتا ہے اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے, خاندانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, شہداء کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا. جس کسی نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی, ایف آئی آر نہیں ہوئی, جو عدالت میں گئے سیکشن 22A CRPC کے تحت وہاں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا, ان کو کہا گیا واپس لو, اس پٹیشن سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو مکمل طور پہ ملک اس وقت فسطائیت گرفت میں ہے. اچھا راجہ صاحب یہ خان صاحب کا بھی خان صاحب کی بھی جو میڈیا سے گفتگو سامنے آئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, کیا وجہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ کے کارکن گمشدہ ہیں تو ان کے اہل خانہ کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا, اور وہ کیوں میڈیا سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی ہمارے یہ لوگ مسنگ ہیں اور یہ ڈی چوک سے مسنگ ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں یہ میڈیا پہ آ کے کہہ سکتے؟ جی میں نے عرض کر دیا نا کہ ایسا عالم ہے جبر کا, میں خود جا کے لوگوں سے ملا ہوں, زخمیوں سے ملا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لینا. آپ نے اگر نام لیا تو ہمیں فوراً یہ آ کے نہ صرف یہ کہ ہم پہ مقدمے بنائیں گے, ہمارے اہل خانہ کو اٹھا کے لے جائیں گے. دیکھیں اس وقت یہ ملک اغوا کاری کی بنیاد پہ چل رہا ہے. ہر ایک کو یہ وسوسہ ہے, خوف ہے کہ اس کا کوئی پیارا جو ہے وہ اغوا ہو جائے گا, اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا, 40-50-60 دنوں کے بعد وہ ملے گا شکستہ آنکھوں کے ساتھ اور گمسم. تو یہ آپ نے ایک دہشت کا ماحول پیدا کیا ہے. ان کے خلاف بہت کم لوگ ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. آپ سہ چکے ہیں اس بات کو. آپ پہ جو مقدمہ بنا وہ کسی پہ بھی بن سکتا ہے, اور مقدمہ بننا تو ایک آسائش ہے. مقدمہ بنائے بغیر یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں یہ بتانے کو کہ طاقت کہاں ہے. تو راج صاحب یہ بتائیں کہ پھر کوئی تعداد تو ہوگی نا گمشدہ افراد کی آپ کی پارٹی کی سرکاری طور پہ آج کی تاریخ میں؟ ہم نے مذاکراتی کمیٹی کے پچھلی نشست میں علی گنڈا پور صاحب نے بالکل بتا دیا تھا کہ جو لسٹ ان کے پاس ہے اب حتمی, اس پہ تقریباً 50 کے قریب لوگ گمشدہ ہیں ابھی بھی, اور اس کے اوپر حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک. دیکھیں یہ تو حکومت کا فرض ہے نا کہ وہ تحقیق کرے, پتہ کرے کہ یہ لوگ کہاں ہیں, لیکن انہوں نے تو ہماری میٹنگ تک نہیں کرائی. وہ میٹنگ کراتے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہر چیز تحریری طور پہ دے دیں گے تاکہ یہ جو ہے ایک اتمام حجت بھی ہو جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریر ضروری ہے, زبانی گفتگو جس کے منٹس بھی بن گئے ہیں وہ ناکافی ہے, تو یہ بھی ہم کر ڈالیں گے, لیکن اب خاموشی ہے جی جان. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ مطالبات کے حوالے سے جو حکومت بات کر رہی ہے, خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے تحریری طور پہ مطالبات نہیں دینا چاہتے کہ بعد میں پھر آپ آسانی سے مکر سکتے ہیں اپنے ان مطالبات سے. نہیں دیکھیں مطالبات سے مکرنا کیا ہے, ہم نے کیا اس سے مکرنا ہے کہ کمیشن بناؤ, اس سے کیا مکرنا ہے کہ اسیران کو رہا کرو, اس میں مکرنے والی کیا بات ہے. اور پچھلی نشست میں حکومتی ٹیم نے بالکل یہ کہا کہ ان کے تو کوئی مطالبات ہیں ہی نہیں, لہٰذا یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ کام آپ کریں تاکہ آئین قانون شرافت سے وابستگی کا اظہار ہو, اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. اس میں تو کوئی معاہدے والی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ خفیہ مذاکرات کی جو خبروں پہ اب تو خود بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی تردید کر دی ہے,
تو مگر اس کے ساتھ علیمہ خان بھی یہ کہتی ہیں اور عمران خان بھی یہ کہتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں کہ ان کو پیشکش کی گئی کہ بنی گالہ میں شفٹ کیا جائے اور انڈائریکٹلی پیشکش کی گئی. اس کا مطلب ہے کوئی انڈائریکٹ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہوا میں اڑا دی جاتی ہے یا کوئی چیز جو ہمارے دوست خان صاحب سے ملتے ہیں, ظاہر ہے کہ ٹرائل کے دوران بھی ملاقات ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ بھی ملاقات کا ایک دن مقرر ہے, اس میں کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی ایک بات آئی ہے کہ اگر آپ مان جائیں تو آپ کو ہم بنی گالہ بھیج دیتے ہیں. اس طرح کی ایک واسطہ قسم کی گفتگو ہے, کوئی ڈائریکٹ جو ہے بات نہیں ہے. یہ کون لوگ پیغام رسانی کرتے ہیں؟ کیا جیل کا عملہ ہوتا ہے, کوئی سرکاری ملازم افسران ہوتے ہیں یا کوئی سیاستدان ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تفصیلات مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. خان صاحب نے اتنا ہی کہا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہوتی ہے اور ایک دو بار ہوئی ہے, بس اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اچھا یہ بتا دیں کوئکلی آخر میں کہ آپ سے تو مطالبات کو تحریری طور پہ دینے کا کہا جا رہا ہے, کیا حکومت کے بھی کوئی مطالبات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں مذاکرات کے؟ کیا حکومت کی طرف سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں کہ مطلب کہ آپ؟ جی میں نے عرض کیا نا, حکومت نے تو کہا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر تو یہ مطالبات کا تبادلہ ہونا ہے تو پھر دونوں اطراف سے تحریری طور پہ مطالبات آنے چاہیے. ہم نے صرف اسی لیے تحریری مطالبہ نہیں دیا تھا اور یہ پوچھا ہم نے کہ آپ بھی دے دیں ہم بھی پھر دے دیتے ہیں تاکہ ایکسچینج آف ڈاکیومنٹس ہو. انہوں نے کہا ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے, کوئی تبادلے کی ضرورت نہیں ہے دستاویزات کی. اچھا پھر اگر ایسی صورت ہے ان کی جانب سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے تو ہماری تو بالکل سادہ ہیں, جملے ہم لکھ دیں گے, دو ہی جملے بنیں گے. تو ان کو اگر کاغذ پہ دو جملے چاہیے جو صبح شام ہم بولتے ہیں تو وہ کاغذ پہ بھی لکھ کے دے دیں گے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. یہ ثاقب بشیر صاحب کچھ پوچھ رائے صاحب, یہ 19 لوگ جو ہے وہ رہا کیے گئے ملٹری کورٹ سے, ان کی سزائیں معاف ہوئیں اور باقی ابھی جیلوں میں ہیں, تو کیا ان 19 کی حد تک یا باقی جو لوگ بچے ہیں 60 تقریباً, تو ان کی حد تک کوئی ججمنٹ ملی ہے آپ کو؟ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ملا ہے کہ کورٹ آف اپیل میں تو جا رہے ہیں یا آپ ہائی کورٹس میں کوئی چیلنج کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے؟ کچھ نہیں ملا اور بہت سے کے ہیں جیک برانچ کو جو جج فوج کے اندر ہوتا ہے کہ ہمیں تحریری حکم نامہ تو دو, ہمیں وہ شواہد تو دو, ایویڈینشلی ریکارڈ تو دو جس کی بنیاد پہ آپ نے ان کو سزاوار پایا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر ہم آگے بڑھیں, کوئی اپیل دائر کرنی ہے کریں. تو ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور اشارہ یہی ہے کہ کچھ نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ, ایڈوکیٹ کے انصاف. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں توشہ خانہ 2 کیس میں معاملہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے سامنے آیا اور کچھ بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں ہائی کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے, اور پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی ہے. ان 2 ایشوز کے اوپر اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. ثاقب بشیر ساتھ موجود ہیں. جی ثاقب, یہ توشہ خانہ 2 کا جو معاملہ ہے اس میں کون سے اہم معاملات جو ہیں سامنے آئے ہیں؟ یہ عمران خان صاحب کی ضمانت تھی جس کا مختصر پہلے فیصلہ آ چکا تھا, اب تفصیلی آیا ہے. اس میں ویسے تو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہی ہے, ٹرائل کورٹ ابھی چلا رہی ہے, لیکن ایک 2 بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آفس میمورنڈم تھا جو 18 دسمبر 2018 کو ایک جاری ہوا تھا عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تھی, اور ایک 18 مارچ 2023 کو جاری ہوا. اچھا 18 مارچ جو 18 دسمبر 2018 کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی گفٹ آیا, آپ نے اس کی رسید جمع کرانی ہے توشہ خانہ سیکشن میں, اور یہ جو 2023 میں آیا اس میں یہ کہا کہ آپ نے گفٹ وہ جو توشہ خانہ میں گفٹ بھی جمع کرانا ہے. تو اب 2021 میں ان کا کیس تھا اور یہ 2023 کا جو آفس میمورنڈم ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا, جی پی ڈی ایم حکومت کا, اور اس کو لایا گیا صرف اس کیس کے لیے اور عمران خان صاحب کے کیس پر اپلائی کرنے کی کوشش کی گئی. تو عدالت نے سوال اٹھایا کہ آپ ماضی سے کیسے اطلاع کر سکتے ہیں, یعنی 2023 کا ایک میمورنڈم ہے, 2021 کے کیس پہ کیسے آپ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے
دیکھتے ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا ایف آئی اے کے پاس. اور اس میں آپ دیکھ لیں یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے, اس میں الیکشن ٹریبونل کا کیس ہے, وہاں جو لیجسلیشن کی ہے, یہ حکومت کو میرے خیال میں عادت پڑ گئی ہے کہ ماضی سے جو آج جو کام ہوا ہے اس کا کریں قانون سازی اور اس سے ماضی سے اطلاق کر دیں. جو جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے وہ جو میٹنگ کی تھی تو اس میں بھی انہوں نے 4 کو میرے خیال میں 3 یا 4 کو لیجسلیشن ہوئی 4 نومبر کو اور وہ اطلاق کر دیا 22 اکتوبر سے. تو یہ حکومت کو میرے خیال میں عادت پڑ گئی ہے, وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہے زیادہ قانون جانتے ہیں. اور دوسرا جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس والا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں کل جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے. اس میں جواد ایس خواجہ سابق چیف جسٹس ہیں, ان کو جرمانہ ہوا تھا تو میرے خیال میں 20,000 روپے, میرے خیال میں 20,000 روپے کا تو مسئلہ نہیں ہے ان کو, لیکن جو جرمانہ ہوا ہے وہ اس کو اب اس کو باقاعدہ طور پر اس کی پیروی کرنے جا رہے ہیں. نظر ثانی درخواست چیلنج کیا انہوں نے اور اس جو آئینی بینچ ہے اس پر سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ آپ کیوں نہیں 26ویں ترمیم لگا رہے. آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کیس سن رہے ہو, اگلے دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو اور وہ تبدیل کر دے آپ کو. ہاں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لگائیں 26ویں ترمیم. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ 26ویں ترمیم کیوں نہیں لگا رہے. اب کہا گیا تھا کہ جنوری کے سیکنڈ ویک میں لگے گی, ابھی تک تو کوئی اطلاعات کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس جو ویک کے اینڈ میں کوئی میٹنگ ہو تو اس میں اس کو جو دیکھا جائے. دوسری اور امپورٹنٹ بات کہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کا سارا برڈن جو وزارت خارجہ ہے اور سب نے اٹھا کے جناب آئینی بینچز کے ججز پہ ڈال دیا ہے کہ بھائی آپ کی وجہ سے سارا, ادھر یورپی یونین امریکہ سب یو کے جو بولے ہیں تو اب وہ برڈن بھی ہے اس پہ کیسے وہ جو ہے وہ بتائیں گے. پھر آخری بات کہ ریزننگ کہاں ہے, وہ جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے تھے کہ ریزننگ کہاں ہے, وہ ججمنٹس کہاں ہیں. فوجی عدالت کے کوئی فیصلہ نہیں کہہ رہے تھے ریزننگ آئے گی سارا کچھ ہوگا, تو کہاں پہ ہیں وہ. تو پھر وہ لینتھی سزائیں انہوں نے کہا تھا نہیں ہوگی, وہ بھی ہو گئی. تو کل کیا اٹارنی جنرل کس قسم کا موقف اپنا سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اپیلیں اب آرمی چیف کے پاس پینڈنگ ہیں تو آپ تھوڑا انتظار کریں, پہلے آرمی چیف ڈیسائیڈ کریں گے پھر آپ دوبارہ دیکھیں گے, اور وہ اپیلوں کے فیصلوں کے بعد جو ہیں یہ تمام فیصلے بھی کاپیاں دے دی جائیں گی تو ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے, بہت ہی عجیب بات ہے. سپریم کورٹ کے پاس ایک کوسچن آف لا دسمبر 2023 سے پینڈنگ ہے اور ابھی تقریباً 14 ماہ ہونے کو ہیں, تو انہوں نے ایک سوال کا جواب کلیئر نہیں کر رہے اور ان کو تو مطلب چاہیے تھا پہلے ڈیسائیڈ کرتے. اب اٹارنی جنرل کس منہ سے کہیں گے؟ وہ تو بڑی بڑی وضاحتیں دیتے تھے کہ جناب بڑا کچھ ہوگا, سب کچھ فیئر ٹرائل ہوگا, 3 سال سے زیادہ سزا نہیں ہوگی, سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ کوئی لاپتہ نہیں ہوگا جنوری 2024 میں, تو لاپتہ بھی ہوتے رہے, اس کے بعد لاپتہ بھی. اب تو ان کی بات پہ پتہ نہیں یقین بھی کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے اس کے اوپر کوئی اخلاقی دباؤ بھی ہے کہ اس معاملے کا جلد فیصلہ کریں اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل اخلاقی دباؤ ہے اگر وہ محسوس کریں تو, یہ محسوس کرنے والی بات ہے. ویسے 26ویں ترمیم کا بھی بہت زیادہ دباؤ تھا کہ آپ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اس ایکٹ کو جو بیٹھنے کو ہی چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے درجن بھر جو ہے وہ درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, تو ابھی تک محسوس تو انہوں نے نہیں کیا. تو اب پتہ نہیں اخلاقی دباؤ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. کیا سابق چیف جسٹس جواد خواجہ خود بھی پیش ہو سکتے ہیں جس طرح ان کو مطلب انہوں نے فیل کیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کی اتنی بھی کوئی فریولس قسم کی کوئی وہ نہیں تھی. یہ بھی ایک تاریخ بن جائے گی. ثاقب بشیر بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.